वुज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़कर अहादीस मिन्हा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुक़बलु सलातु अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवद्दअ, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसें बयान की, जिनमें से एक ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेवुजू की नमाज कबूल नहीं करता यहाँ तक कि वो वुजू कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। यानी इंसान अगर पूरी नमाज भी पढ़ ले मगर वुजू न हो तो नमाज होती ही नहीं। वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। अन सईद इब्न ज़ैद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वुदूअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाहि अलैहि, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वुजू से पहले बिस्मिल्लाह न पढ़े उसका वुजू नहीं होता। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। वुजू की फजीलत। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न हौदी अबअदु मिन अयलत मिन अदनिन लहु अशद्दु बयादन मिन अस्सल्ज व अहला मिन अलअसल बिल्लबन व लआनियतुहु अक्सरु मिन अददिन नुजूम व इन्नी लअसुद्दु अन्नास अन्हु कमा यसुद्दु अर्रजुलु इबिलन नासि अन हौदी। क़ालू या रसूलल्लाह अतारिफुना यौमइज़िन? क़ाल नअम लकुम सीमाउ लैसत लिअहदिन मिनल उमम तरिदून अलय्य गुर्रम मुहज्जलीन मिन असरिल वुदूइ, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज अदन और एला के फासले से भी ज्यादा बड़ा है। ये दो इलाकों के नाम आपने बताए जिससे ये तसव्वुर देना मकसूद था कि उसका तूल और अर्ज़ कितना बड़ा होगा। आमतौर पर तो हौज छोटे से होते हैं, लेकिन हौज कौसर की बात की जा रही है कि वो इतना बड़ा होगा जैसे अदन कहाँ पर है? यमन में, और एला फलस्तीन की तरफ है, तो इतना बड़ा हौज होगा। उसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है। ये जो अरबी इबारत है इसमें आता है कि दूध में मिले हुए शहद से, यानी जो दूध और शहद को मिला के शरबत बनाया जाता है उससे ज्यादा मीठा। इस पर रखे हुए बर्तन तादाद में आसमान के तारों से भी ज्यादा हैं। क़यामत के रोज मैं दूसरी उम्मत के लोगों को इस तरह अपने हौज पर आने से रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊंटों को अपने हौज पे आने से रोकता है। यानी इस हौज से सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग ही सैराब हो सकेंगे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमको उस रोज दूसरी उम्मतों के लोगों में पहचान लेंगे? आपने फरमाया, हाँ, वुजू के बायस तुम्हारे हाथ पांव इस कदर रोशन और चमकदार होंगे कि ऐसे निशान किसी दूसरी उम्मत के लोगों के लिए नहीं होंगे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हौज़ कौसर पर जाएगी और आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे। किससे? वुजू के अलामात से, आज़ाए वुजू के चमकने की वजह से। इससे क्या पता चलता है कि आपने जो तरीका बताया, जो सिखाया, वो दरअसल सारी पिछली तालीमात का खुलासा है और उनकी कंप्लीशन है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन मुकम्मल कर दिया। आपको मालूम है कि यहूद ने शायद हजरत उमर से कहा था कि तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमें मिल जाती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। और वो यही आयत थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। एक मुकम्मल दीन हमें अता कर दिया गया। हमें किसी और तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम इन ओरिजिनल सोर्सेज की तरफ लौटें आंखें खोलकर। वुजू का मसनून तरीका ये है, अन हुमराना अन्न उस्मान रदियल्लाहु अन्हु दआ बिवदुइन फतवद्दा फगसल कफ़ैहि सलास मर्रातिन सुम्मा मदमद वस्तंसरा सुम्मा गसल वजहहु सलास मर्रातिन सुम्मा गसल यदहु अल-युमना इला अल-मिरफ़क़ि सलास मर्रातिन सुम्मा गसल यदहु अल-युस्रा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा मसह रअसहु सुम्मा गसल रिजलहु अल-युमना इला अल-कअबैनि सलास मर्रात सुम्मा गसल रिजलहु अल-युस्रा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ नहव वुदूई हाज़ा, रवाहु मुस्लिम। हजरत हुमरान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजू के लिए पानी मंगवाया। पहले अपनी हथेलियां 3 मरतबा धोई, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह 3 दफा धोया,
اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر چہرے پہ کچھ اور، پھر پاؤں پہ کچھ اور، سارے وضو میں صرف دعاؤں پہ ہی مشغولیت رہتی ہے۔ ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا، اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ، اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر، لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں، اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں۔ یہ دین کو بوجھل بنانا ہے، اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے۔ ہاں ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں۔ وضو کے بعد مدرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتودع فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء۔ رواہ احمد ومسلم وابو داود والترمذی وزاد اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ دراصل کلمہ شہادت ہی تو ہے۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے، یہ بھی ترغیب دلائی، فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اخرجہ مالک و احمد والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، رواہ الشافعی و احمد الدارمی والنسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ ان لقیط ابن صبرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ خلال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے؟ خلال، خلل سے۔ خلل کس کو کہتے ہیں؟ دخل اندازی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ پاؤں کی انگلیوں میں
ایک ایک کر کے, کیونکہ وہ پورا پنجہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا, کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا, تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں, اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے, اگر کوئی خشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی. ان عثمان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیته فی الوضوء رواہ الترمذی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے. اسے ترمذی نے روایت کی. داڑھی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں, صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی. صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں, گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں, سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء قال مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسه بیدیہ فاقبل بہما وادبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بہما الى قفاه ثم ردہما الى المکان الذي بدأ منه رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے, یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ وأذنیہ باطنہما بالسباحتین وظاہرہما بإبہامیہ رواہ النسائی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. ان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع فمسح بناصیتہ وعلی العمامۃ وعلی الخفین رواہ مسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں, پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی, اس لیے نہیں, پگڑی فرق ہے اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں, اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہننے میں بہت مشکل ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میں کبھی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں نہ اتار سکوں تو اس طرح کر لیتی ہوں اندر سے اور ہو جاتا ہے. لیکن پگڑی میں اس طرح ہاتھ ڈال کے نہیں ہو سکتا نا, اتار کے مشکل پڑ جاتی, کہیں اتار کے رکھے وہ گر جائے اور کھل جائے ساری تو پرابلم ہو جائے. لیکن سکارف کو اندر سے بھی ہاتھ جا کے ہو جاتا ہے. وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں, موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. مدت مسح مقیم کے لیے, مقیم سے مراد جو گھر رہتا ہو, 1 دن رات, اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے. جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے. ان المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ عنہ قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا. اسے احمد, ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اس زمانے میں موزے ہوتے تھے, جرابیں نہیں ہوتی تھی. یہاں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ جراب کا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور نعلین جوتے کو کہتے ہیں. اگر وضو کر کے پاؤں دھو کے آپ نے جرابیں پہنی اور اوپر جوتے بھی پہن لیا, جیسے بچے عموماً جاگرز پہن لیتے ہیں, تو پھر وضو کے وقت ان سب کو اتار کر پاؤں دھونا بہت مشکل لگتا ہے, اور اسی وجہ سے بعض اوقات نمازیں ہی چھوٹ جاتی. تو ایسے میں چونکہ جوتے میں نماز بھی ہو جاتی ہے اگر صاف ہو, تو اس پر مسح بھی ہو جاتا ہے. ان صفوان ابن اسال رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولکن من غائط وبول ونوم رواہ الترمذی والنسائی. حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 دن رات کے بعد موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے.
خواہ پیشاب پخانہ کی حاجت ہو یا نیند آئے، البتہ جنابت کی وجہ سے موزے اتارنے کا حکم دیتے تھے۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین، رواہ مسلم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات مسافر کے لیے اور 1 دن رات مقیم کے لیے موضوع کے مسح کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ان انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی۔ آپ نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ ينشف بها بعد الوضوء، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہا فی صفت غسل الجنابۃ قالت فغسل رجلیہ ثم اتیتہ بالمندیل فردہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا اور فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 2 طرح کی روایات ہیں۔ عام طور پر جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کنٹراڈکشن بہت ہے، ایک حدیث کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز کنٹراڈکشن نہیں ہے، اصل چیز موقع محل کا اختلاف ہے۔ دین فطرت ہے، اس نے ایسے اصول نہیں بنائے کہ ایک بات کہہ دی تو ہر قسم کے حالات میں وہی بات چلے گی۔ مثلاً سردی کا موسم ہے، پانی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ تولیہ استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک اور وقت ہے کہ آپ کو پانی اچھا لگ رہا ہے، مثلاً اگر آپ حج عمرے وغیرہ پر جائیں تو اتنی گرمی بعض اوقات ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اور اوپر پانی ڈالے رکھیں، تو وہاں کس کا دل چاہے گا کہ وضو کے بعد اپنا ضرور پانی خشک کرے، وہ تو اٹھتے اٹھتے ہی خشک ہو جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تولیہ دیا گیا وہ بہت صاف نہ ہو، پاسبلٹی تو ہے نا، اگرچہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہی فائنل بات تھی، کہیں سے پتہ نہیں چلتا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آپ کو استعمال کرنا ناگوار ہو۔ مثلاً آپ نے بھی بازو کا دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی لوگ آپ کو تولیہ آفر کرتے ہیں لیکن آپ تولیہ نہیں یوز کرتے، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کس طرح دھویا کس طرح نہیں، یا یہ وہ صاف ہے یا نہیں۔ کسی اور کے گھر میں مثلاً جاتے ہیں، واش روم میں تولیہ لٹکا ہوتا ہے تو عموماً استعمال نہیں کیا جاتا، کیا سوچ کر، اور وہ گھر والے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ انسان کے دل میں بعض اوقات وہم آتا ہے۔ تو ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تولیہ جو ہو یا جو کپڑا ہو وہ پوری طرح صاف نہ ہو، دھلا ہوا نہ ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، یا یہ کہ آپ کو طلب نہ ہو اس کی اور اس وجہ سے آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ اس طرح کے جو اختلافی احادیث نظر آتی ہیں یہ دراصل دین کی وسعت ہے۔ وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہیں، اس سے زائد دھونا منع ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن رواہ احمد والبخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے 1 مرتبہ اعضاء دھوئے، اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تودع مرتین رواہ احمد والبخاری۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ اعضاء دھوئے، اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ رضی اللہ عنہ
قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواہ احمد وابن ماجہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا. اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہیں رک جانا چاہیے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا ہے، اس سے آگے بڑھنا درست نہیں. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. ان بریدہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے. ان کعب ابن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع احدکم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في الصلاة رواہ احمد. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. یعنی وضو کا بھی احترام ہوتا ہے. انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے سے مراد کیا ہے؟ جو شب کی تشبیک ہوتی اس طرح کرنا اور اس طرح اپنے ہی ہاتھوں سے کھیلنا. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے آپ کلاس میں بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اونگ آ جاتی ہے لیکن آپ بیٹھے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتودع رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے. اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. لیکن اگر کوئی بھی ویٹ ڈسچارج ہو جس کو مزی کہتے ہیں اس سے وضو پھر ختم ہو جاتا ہے. آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتودع من لحوم الغنم قال ان شئت تودع وان شئت فلا تتودع قال انا اتودع من لحوم الابل قال نعم تودع من لحوم الابل رواہ احمد و مسلم. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے ورنہ نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من افضى بيده الى ذکره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواہ احمد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا
اس پر وضو واجب ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فمدمد وقال ان له دسما متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے، کیونکہ پھر نماز پڑھتے وقت اگر منہ میں چپ چپ ہو رہی ہے اور ٹیسٹ آ رہا ہے دودھ کا، آج کل کے دودھ میں تو شاید یہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کی سنت ہے منہ صاف کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح مثلا کوئی سویٹ کھائیے، کوئی بھی چیز جس کا منہ میں مزہ ہے ابھی تک، تو اسی حالت میں نماز نہیں شروع کریں، کلی کر لیں. یہ سب کچھ کس لیے؟ تاکہ نماز کا خشوع برقرار رہے. مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن علی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المزی فقال من المزی الوضوء ومن المنی الغسل رواہ الترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنا چاہیے. البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے. اس مستقل بیماری میں پھر کیا ہوتا ہے؟ استحاضہ بھی آ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ریح رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی ضرورت نہیں مگر جب آواز آئے یا ہوا خارج ہو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. فضل من بات علی الوضوء، باوضو سونے کی فضیلت. یعنی عموماً تو وضو عبادات کے لیے ہوتا ہے، نمازوں وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی وضو کر کے سونا چاہے تو اس کی بھی فضیلت ہے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفیان عن منصور عن سعد بن عبیدہ عن براء بن عازب قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مضجعك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کس سے؟ براء بن عازب سے، کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ فتودع، تو وضو کر لو. وضوءک للصلاۃ، اپنا وضو نماز کے لیے، جیسے نماز کے لیے کرتے ہو ایسا ہی کر لو. ثم استجع، پھر لیٹو، علی شقک الایمن، اپنے دائیں پہلو پر. ثم قل، پھر کہو، اللہم، اے اللہ، اسلمت، میں نے سپرد کر دیا، وجہی، اپنا چہرہ، الیک، تیری طرف، وفوضت، اور میں نے سپرد کر دیا، امری، اپنا معاملہ، الیک، تیری طرف. یعنی میں نے سپرد کر دی اپنی ذات، اپنا آپ تیری طرف، اور میں نے اپنے معاملات بھی تیرے حوالے کر دیے، تجھے سونپ دیے. وَأَلْجَأْتُ، اور حوالے کر دی، ظہری، اپنی پیٹھ، الیک، تیری طرف، یعنی اپنا آپ تیری طرف، رغبتاً و رہبتاً، خوشی سے اور ڈرتے ہوئے، الیک، تیری طرف. لا ملجا، نہیں کوئی پناہ گاہ، ولا منجا، اور نہ کوئی نجات، من کا، تجھ سے، الا الیک، مگر تیری ہی طرف، یعنی تجھ سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. اللہم آمنت بکتابک، اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر، الذی انزلت، جو تو نے اتاری، وبنبیک، اور تیرے نبی پر، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا. فإن مت، پھر اگر تو مر جائے. کس نے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو؟ براء بن عازب کو. من لیلتک، اپنی اس رات میں باوضو ہو کر یہ دعا پڑھ کے اگر تم سوتے ہو اور نیند میں تمہاری موت آ جاتی ہے، فأنت عن الفطرۃ، تو فطرت پر ہے، یعنی تیرا خاتمہ اسلام پر ہوا. وجعلہن آخرہ، اور کر دے ان آیات کو یا ان الفاظ کو، آخر ما تتکلم بہ، آخری چیز جو تو بات کرے، یعنی اس سے بعد باتیں نہ کرو، سو جاؤ. قالا، تو کہتے ہیں، فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دہرایا ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فلما بلغت، کہ جب میں پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے اتاری. قلت ورسولک، تو میں نے کہہ دیا، ورسولک. قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، ونبیک، نبی کا کہو، الذی ارسلت، جس کو تو نے بھیجا. رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کر کے سونے کی فضیلت ہے، اور وضو کے بعد اس دعا کی خاص طور پر. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، اسلام پر، اس دین اسلام پہ مرتا ہے. پھر یہ کہ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس دعا کے بعد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مسنون دعاؤں میں جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں وہی پڑھنے چاہیے، ان کو بالمعنی روایت نہیں کرنا چاہیے.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں، حالانکہ رسول اور نبی میں سچ اتنا بڑا فرق نہیں، لیکن جو الفاظ آپ نے سکھائے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ انہیں دہرا کے بتائیں۔